اور کوئی لڑنے نہیں. اسلام آباد آپ کو براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. Brutal actions of the government today. I would like to salute to the workers of the Pakistan People's Party for their resilience, for their bravery, for insisting on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. میں نے کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا, nor had I requested anyone to be present at NAB today. مجھے اپنا نوٹس Monday afternoon کو ملا تھا. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے پر انم انداز سے اپنا سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے صرف وہاں they wanted to express the solidarity by their presence, but that wasn't tolerated by the government of today. یہ بڑا this is an extremely strange step considering یہ وہی حکومت ہے, اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا تھا, اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پر امن کارکن کو صرف 30 منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. میں ایک بار پھر یہ غیر جمہوری اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل سٹیپ کا مذمت کرتا ہوں. جمہوری ملکوں میں, پاکستان میں ہر شہری کا حق ہوتا ہے, اپنا جمہوری رائٹ ہوتا ہے احتجاج بھی کرنا, and this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces. The government has surrendered before religious fanatics. But جب جمہوریت پسند کارکن اپنے آواز اٹھاتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف we see police brutality. اور یہ ایک نیا پاکستان میں جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے, اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں. I would like to explain what happened today. آج میں نیب میں پیش ہوا. یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھا. I was all of 1 and 2 years old جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اسی قسم کے احتساب عدالتوں کے سامنے جیلوں میں پیش ہوتا تھا, اور آج میں پہلی بار خود نیب میں پیش ہوا. یہ the case in which I was called, یہ جو کیس ہے جس کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے, میں 1 سال سے کم تھا جب میں اس کمپنی میں ایک شیئر ہولڈر بنا. تو اس دن سے لے کے آج تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا, کوئی انوالومنٹ نہیں رہا with this company. And آپ سب نے دیکھا بھی, آپ سب جرنلسٹ ہو, اسلام آباد کے جرنلسٹ ہو, کہ چیف جسٹس صاحب نے میرے بارے میں اوپن کورٹ میں پورے ملک کے سامنے, لائرز کے سامنے, آپ سب کے سامنے, جب وہ اپنا آرڈر سنا رہا تھا, کیا فرمایا تھا. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں. کس کے کہنے پہ میرا نام اس JIT میں ڈالا گیا, اور حکم بھی دیا کہ میرا نام JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے. بہرحال وہ ریٹن آرڈر میں, لیٹر آرڈر میں نہیں ہوا. دوسرا ایک جو ہمارا احتجاج پوائنٹ ہے کہ as far as rule of law is concerned and jurisprudence and jurisdiction کی بات ہوتا ہے,
So we feel in this case, for the first time, we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because ये case जो है कराची से ताल्लुक रखता है, बैंक अकाउंट्स कराची के है, alleged accused कराची से है, FIR जो एक किस्म का रिलेटेड है इससे, वो भी कराची में, कराची की बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था. पता नहीं क्यों हमारे लिए हर बार पिंडी ही एक किस्म की प्लेटफॉर्म बन जाता है, लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू रिव्यू दिस प्लेटफॉर्म, दिस पोजीशन. हम इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाते रहेंगे. इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ये जो ओरिजिनल मैटर वाज हाईलाइटेड जब इलेक्शन के दौरान सुओ मोटो लिया गया कि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कि एक इस केस का ये केस जो है ये स्लैक है. मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये केस स्लैक है या था, इसलिए कि FIR काटा गया था. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इस केस का, दैट वाज आल्सो प्रेजेंटेड. द ट्रायल वाज ऑनगोइंग इन द बैंकिंग कोर्ट, लेकिन इसके बावजूद सो मोटो लिया गया और इस केस को ह्यूमन राइट्स के नाम पे इस तरीके से ट्रीट किया गया. एंड अगर हम मानते भी हैं कि ये स्लैक है, तो फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस स्लैक नहीं है, असगर खान का केस स्लैक नहीं है. जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हमारे इलेक्शन के दौरान वो हम सब भूल गए हैं. एनीवे, ये केस स्लैक था. एंड ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है. अफसोस की बात है कि नैब को हर बार इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज नैब का एक हिस्ट्री है, ये कोई छुपा हुआ हिस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है. नैब मुशर्रफ के दौर में बना और इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सके. मुशर्रफ साहब का सिलेक्टिव हुकूमत बिठाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारा पार्टी की पैरासाइट्स ग्रुप बनाया गया, जिसमें हमारे जो नैब ज़्यादा लोग थे उनको ब्लैकमेल किया गया, धमकी किया गया कि या आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दो वरना नैब का सामना करो. तो ये नैब की हिस्ट्री है. और आप ये सवाल पूछेंगे, सो आई वांट टू sort of preempt it कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने हमारे दौर में और नून लीग ने अपने दौर में for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, मगर एक नया निज़ाम जिसमें कॉन्फिडेंस हो, लेजिटिमेसी हो, जमहूरी लेजिटिमेसी हो, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जिसमें हर पाकिस्तानी को एक ही नज़र से देखा जाए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून लागू हो, चाहे वो सिविलियन हो या वर्दी में हो या जज हो, जो भी नेशनल स्टेकर से पैसा लेता है उनकी they have to be held up to a higher standard. And they have to be held accountable. But until we have this lopsided, selected political accountability, तब तक unfortunately corruption का जो malaise है, corruption का जो issue है, वो solve नहीं होगा, वो address नहीं होगा. और हमेशा के लिए सियासत के लिए जैसे हर सियासतदान के खिलाफ corruption cases बनाया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है. लेकिन और हमारे कोई एतराज़ नहीं होता है. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law,
the complete disregard for how rule of law should function. تو اس پہ میں احتجاج کروں گا. ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ. یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that and create the political will to amend the NAB laws. That is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, کلدن تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے کلدن تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے کلدن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے اور آج وزیر ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی تنظیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, براہ راست آپ نے ملاحظہ کر رہے ہیں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے. تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ JIT بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے. اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے. اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے. اگر ہمت ہے بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا JIT بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو فل فری دم امیڈیٹلی ایٹ ونس, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. شوکت بھٹو صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا, نیب میں آپ کی تجویز ہوئی ہے اور باہر تشدد بھی ہوا ہے, آپ لیگل وے اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا. یہ ایک آرگینک ریئیکشن تھا. ہم بالکل لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. We have the highest respect for the judiciary and for the honorable courts. ہم ایشوز ہے ہمارے, کمپلینٹس ہے ہمارے, ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ. لیکن اس کے باوجود, ظلم کے باوجود,
ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل, انڈیپینڈنٹ, فری جوڈیشری, طاقتور جوڈیشری ضروری ہے, اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے کوئی اور عزت نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے, ہم پھر بھی انہی کوڈز کو رسپیکٹ کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنز کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی, سب کی باری آ جائے گی. احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ پیشی ہوئی تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے, اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا سٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا موقع ہے؟ دوسرا, جب آپ ناظرہ کے سامنے گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہے, تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پہ پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, اور اس پہ بھی ایک اسٹانس پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کی بات ہے, I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے, اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے, اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد واپس دیا. اس طرف جعفری, سر ادھر ہولڈ, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, آپ اس طرف جعفری سوال کریں. میں جی نوائبک سے اس طرف جعفری ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں, موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہے؟ اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ it was our mistake, it was democratic forces mistake کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی our allies جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان the start یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی we failed on that front. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک دیز اے پازیٹیو سائڈ. اوبیسلی ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دی پریزنس آف یور ورکرز ٹوڈے دے آر کمنگ ٹوڈے, بیکاز کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنز کے کہ وہ پہنچے. کتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ نمبر 2, جو آپ نے 3 وزراء کا تو کہا کہ ان کی ایفیلیشن ہے, جو اپوزیشن کے اندر جماعتوں کی ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹنٹ ونگز بھی ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
جہاں تک کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن کی تعداد کی بات ہے، میں بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں، فخر ہے مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہی یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، منڈے کو ہی مجھے یہ نوٹس ملا، تو کوئی کال میری طرف سے تو نہیں آیا تھا. آپ کسی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہو، میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر ایک کل بھی کہ لاسٹ منٹ بھی کوئی پریس کانفرنس ہوا، اور پھر اس کے باوجود آج جو اپارا چوک پہ ہمارے کارکن کو روکا گیا، نادرا چوک پہ ہمارا کارکن کو روکا گیا، مختلف جگہوں پہ ہمارا کارکن کو روکے گئے، لیکن اس کے باوجود جو کارکن وہاں موجود تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں اتنا ہمت افزائی ہے. جہاں تک آپ کا سیکنڈ سوال کی تعلق ہے، ایک تو آئی ڈونٹ نو وچ پارٹی یو ریفرنگ ٹو، لیکن میں مان بھی لیتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی لنکس ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ. اس وقت میرا اعتراض اس بات پہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ اور سیئنگ کہ پرج دا لاٹ. آئی ایم سیئنگ اس کہ اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے، اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے اپوزیشن کو، دنیا کو، کہ ہم سیریس ہیں، ہم واقعی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، ہم واقعی بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف اس پر ہم واقعی سیریس ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنے کابینہ میں ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ لنک تھے، اور نہ صرف لنک تھے مگر عام ہے. ایک وائرل ویڈیو موجود ہے جہاں وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، تو اب میں اس وزیر کا بات کیوں مانوں؟ دوسرا وزیر نے الیکشن میں HUM کا بیسیکلی مرجر کروایا تھا، جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے، PTI کے ساتھ. آج بھی لیکچرز دیتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے رہے ہو اور آپ انڈیا کے لائن فالو کر رہے ہو. وہ بھی وزیر ہے، تو مطلب ہم کیوں آپ کو سیریسلی لیں گے؟ اگر ایک وزیر موجود ہے جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں رہا ہے، جو کوئی شرم بھی نہیں آتا اس کو، وہ بار بار کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہمارے دور میں، دوسرے دور میں، اب you've seen them together at دفاع پاکستان councils and other events, and where it is on the record کہ اس کا تعلق ہے ان کا ٹریننگ کیمپس کے ساتھ and other things, and he is not apologetic about that now. جتنا آپ ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں، you know, as much as I have izzat for them, and I've never involved in anything personal. اگر حکومت نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم سیریس ہے، then the government can't afford to have these members in their parliament. And therefore میں گورنمنٹ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ان کو ہٹائیں. میں نے ان کا نام تک نہیں لیا تھا میرا پہلا پریس کانفرنس، میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہے. ریحان سید ہم نیوز سے بلاول صاحب یہ بتائیے گا، حکومت کا رد عمل تو کافی سخت آیا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی، اور اگلے ہفتے جو نیب کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی. یہ دو سوال. ایک تو یہ کیا منافق حکومت ہے؟ جیسے میں نے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا، چین کا صدر کی دورہ کو کینسل کروایا. آج ہمیں لیکچرز، ہم نے کون سا لائن کراس کیا؟ انہوں نے لائن کراس کیا. کسی پیپلز پارٹی نے کی کارکن نے کسی کو پرووک نہیں کیا. They were all attacked first. ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، جو بھی وہ کٹ کر کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں. ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کب وائلنٹ ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک بار مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنٹ ہو کے کسی وائلنس پروٹیسٹ کو شروع کیا. ہمیں بالکل یقین نہیں رکھتے اس میں. بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایشوز ہو جاتے ہیں، بٹ اٹس نیور بین انسٹیگیٹڈ by the Pakistan People's Party, and nor was it instigated to get. میرا نام ہے اور جیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آپ نے اپنی باتوں سے اندیہ دیا کہ آپ عدالتوں میں مقابلہ کریں گے نیب کا اور سب کا. دوسری طرف جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں 3 وزراء ہیں اور کالعدم تنظیموں کے بارے میں، ظاہر ہے اس کے اوپر نہ آپ گلی بندوں میں جا رہے ہیں نہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ کب تک کا ٹائم دیں گے کہ اگر نہ ہوا تو آپ کوئی اور اقدام کریں گے، یا اور اس کے اوپر صرف آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کے اس کے ہمخیال ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تک میں نے نہ اپوزیشن پارٹی سے بات کیا ہے،
تو جیسے میں نے کہا, the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take onus and cognizance of this issue and take appropriate action. میں نے اس لیول تک رکھا تھا, لیکن یہ اتنے دور تک گئے ہیں تو obviously I'll have to go towards more of a demand. اور پھر میں ضرور اپنے opposition parties کے ساتھ بھی بات کروں گا. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے بات کو مانیں گے, اس لیے نظریاتی نون لیگ بھی یقین رکھتے ہیں ان باتوں میں, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے. تو امبر سے پوچھ لیتے ہیں. شوکت احمد قریشی صاحب نے نیشنل ایکشن پلان پر بات چیت کے لیے, بحث کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا تھا 28 مارچ کو. پی ایم ایل این کی طرف سے تو نہ ملی ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقع؟ دیکھیے, آئی فیل ویری سوری فار شاہ محمود قریشی صاحب. سمجھ لگتا ہے کہ وہ واحد سیریس بندہ ہے جو واقعی کوشش کر رہا ہے. اسمبلی میں بھی اس نے بڑا رسپانسبل جواب دیا تھا, اور اس قسم کی قدم کو تو حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن جب وزیر اعظم خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا, جب وزیر اعظم خود جب بھارت کے خلاف بھارت کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا, he was miscalling Modi جب the army chief was briefing the parliamentary leaders. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رویہ has not been positive towards the opposition. And excuse me, and it seems that the foreign minister is acting alone, and he doesn't have the support of the rest of his cabinet. In which case, I personally may not be able to attend, but perhaps we'll send party representation. سوال لے لیتے پھر آپ سے. بابر صاحب کا مرضی چلے گا, آپ لے لو, آپ لے لیتے سوال. ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, آپ سوال کر لو, اس کے بعد آپ شارٹ رکھیے, شارٹ پلیز. کس طرح کا ایکشن آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف؟ دوسرا یہ کہ پینڈنگ میں جو آپ کے منتخب کیے گئے ہیں, کیا وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف پینڈنگ میں منتخب کیے؟ آپ کا بہت شکریہ. ایک بات پہ آپ کا آواز سن کے مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ پارٹی کے عہدیدار اور کارکن زخمی ہیں, خاص طور پہ میرا فاتح کا پریزیڈنٹ چٹان خانزادہ چٹان صاحب جو ہے, اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. ہمارا ویمنز ونگ کی جنرل سیکرٹری نرگس فیض ملک صاحبہ بھی زخمی ہے, ہمارا PYO کا پریزیڈنٹ بھی زخمی ہے, ہمارا فارمر MPA ضیاء اللہ افریدی بھی زخمی ہے, اور کافی اور ہمارے کارکن زخمی ہیں. اور ابھی آپ مجھے بتا رہے کہ I haven't answered his question yet, guys. Please, آپ پلیز مجھے سوال کا جواب دے دو. ایسے نہیں ہوگا نا. اوکے, جہاں تک آپ نے ایکشن اگینسٹ بینڈ آرگنائزیشنز, میں نہیں مانتا. We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ. وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. تو اگر آپ اپوزیشن کی سپورٹ چاہتے ہو, آپ نے اپنا سیریسنس دکھانی ہے, آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہے, انگیج کرنا ہے, اینڈ بلڈ دا کانفیڈنس آف دی اپوزیشن. کچھ یہ ہمیشہ سے میرا اسٹانس رہا ہے, میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, I have not changed my position, I have not taken any U-turn. You are now, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during the organizations, you are now turning around and saying, نہیں ہم اپنے allies کے خلاف ایکشن لے رہے, دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں. میں نہیں مانتا. is the answer to your first question. جہاں تک پنڈی کا سوال ہے, مجھے نہیں پتا پنڈی میں ایسے کیا ہے, آپ مجھے بتائے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی یہاں ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ یہاں ہوا, اور اس کیس میں جب رول آف لا یہ نہیں کہتا ہے, جورسڈکشن یہ نہیں کہتا, بس کسی نہ کسی کا ضد ہے کہ جب بھٹو کو بلانا ہے تو پنڈی میں ہوگا.
بلاول صاحب چینل سے پنڈی میں یہ ایک مقام ہے فیض آباد جہاں پر دھرنا ہوا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس دھرنے کے پس پردہ کرداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے بالکل اچھا یاد دلوایا ہمیں کہ ایسا کوئی فیصلہ آیا تھا ہمارا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو بالکل یہ سلیکنس ہے اور اس پہ تو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے. انفارچونیٹلی اس میں شاید کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنایا گیا جیسے کہ ہمارے کیسز میں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جیسے اصغر خان کیس میں کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں ہے اور وہ کیس بھی لگا ہوا تھا اور پھر سے پسپون ہو گیا, لیکن سلیک تو نہیں ہے. کے معاملے میں اداروں نے حد سے تجاوز کیا کیونکہ آج آپ نے ریئلٹی کو فیس کیا اور آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے پہلے نواز شریف پر ماضی میں تنقید بھی کی لیکن آج آپ نے حقیقت کو فیس کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے حد سے تجاوز کیا تھا نواز شریف کے معاملے میں؟ اور سیکنڈ کہ آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے بھی دونوں سائڈ سے ہم وہاں پہ موجود تھے, یہ کچھ ہوا, تو کیا آپ جس طریقے سے کارکنوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں دوسری سائڈ کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہے؟ جیسے کہ آپ میاں نواز شریف نون لیگ کے بارے میں پوچھ رہے ہو, I don't know why یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے. بالکل میرے پارٹی میں ہاکس ہے, کافی زیادہ ہاکس تھے جن کے خلاف بہت ظلم کیا گیا اور وہ کافی سخت بول رہے تھے, لیکن اسی وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہا تھا اور پارٹی کا موقف یہ تھا کہ پارلیمان کو حل نکالنا چاہیے, پارلیمانی فورم پہ ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے, پارلیمانی کمیٹی کو اس پیناما ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نہیں مانا, نون لیگ نہیں مانے, اور پھر ہم اداروں کی طرف یا نیب ہو یا کورٹس ہو وہاں کھینچا گیا اور سیاست کھیلا گیا. تو وہ میرا موقف نہیں تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے, اور جو بھی زیادہ شور کرپشن پہ کرتا ہے, زیادہ گن پہ پھینکتا ہے, زیادہ سیاست کرتا ہے, he is not serious in tackling corruption. اگر آپ سیریس ہو تو پھر آپ کو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوشش کرنا پڑے گا جیسا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہوگا. میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پولیس فورسز بروٹیلٹی کے شکار ہوئے, پھر اس میں نوجوان خاص طور پہ جوش میں آتے ہیں اور اس کا کانسیکوینس میں سے جو کچھ ہوا اس کو میں ضرور کنڈیم کرتا ہوں, لیکن ریٹریٹ کہ پیپلز پارٹی نے اس کو انسٹیگیٹ نہیں کیا. کہا ہے کہ یہ جتنا مرضی یہ کر لیں, شور کر لیں, کر لیں, ہمارا احتساب کا عمل جائز ہے اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. کیا ایک تو آئی تھاٹ وہ کہتے تھے کہ نیب انڈیپینڈنٹ تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ذمہ داری پورے کریں گے. چلے فیصلہ کر لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا آپ چلا رہے ہو جیسے ہے. آپ کا پہلا سوال کیا؟ ہاں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سختی نواز شریف کی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مطالبہ کیا کہ یہ ان وزیروں کو جانا چاہیے اور یہ تو عمران خان بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے سامنے سب کچھ ہے. میں نے الیکشن کے دوران گھوٹکی میں جب آئی personally experienced on my drive throughout Sindh the efforts to undermine the Pakistan People's Party, اور میں نے اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس گھوٹکی میں on the border of South Punjab کیا تھا. وہ پریس کانفرنس سینسر ہوا اور اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد یہ سو موٹو ہوا تھا. پھر اگر آپ اس کیس کا ڈیٹس نکال کے دیکھ لیں, اسپیکر کا الیکشن, پی ایم کا الیکشن, پریزیڈنٹ کا الیکشن, ذرا کمپیئر کر دیں. اس کے بعد میں گلگت بلتستان میں تھا. گلگت بلتستان میں ہم نے ایک بھرپور
रिस्टोर किया था, और आखिर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग दिया था कि अगर वज़ीर आज़म बाहर जाके मुल्क का बदनामी करेगा तो मैं भी वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जो इसका लेजिटिमेसी और इलेक्शन पे शक डालेगा और उनको दिलाने वाले को बेनकाब करेगा। उसके बाद मुझे पहला नोटिस मिला। फिर जब सखर में हमारा पार्टी फाउंडेशन डे का इवेंट हुआ, तब मुझे एक और नोटिस मिला। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन जब मैंने अपना तकरीर की, मुझे ECL पे डाला गया। तो इस किस्म का जो कॉरेलेशंस है मेरे पार्टी कारकुन देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है। हम इस जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है हमारा इस जुडिशरी के लिए, और जो भी वो फैसला करे हम उनके फैसले को मानते हैं। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, आपने जो शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में इनोसेंट करार दिया और सारी दुनिया में वो छपा, फिर जो फैसला आया वो तब्दील शुदा था। एक तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या फैसले इस तरह तब्दील होते हैं और क्यों हुए, और इस सारी सूरत हाल में जो बातें की हैं आपने, पार्लियामेंट जो आपका अदारा है वो पूरी तरह इररेलेवेंट हो चुका है, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या सियासत और सियासतदान कटहरे में रहेंगे? शुक्रिया। देखो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। एक तो जब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में मासूम करार दिया था, फिर जो रिटन फैसला आया उसमें वो तब्दील शुदा था। क्या अदालतों के फैसले कभी इस तरह तब्दील होते हैं? So can I answer this one first and then I'll answer the next one. देखो, I believe that this can only be an innocent mistake. इससे ज़्यादा यही मसला है. It's just a mistake. Because it's not possible कि one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says मैं order दे रहा हूँ, बेगुनाह है, किसके कहने पे आपने इसको घसीटा है इस केस में, और फिर उसका जिक्र ही ना हो, और जब रिव्यू में पूछा जाए तो फिर कहा जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, आपकी गलतफहमी है। लेकिन जिस इदारा का इतना एक्टिव प्रेस रूम होता था, जो हर बात का नोटिस और कॉन्ट्रडिक्शन देता था, किसी ने इसका तो काउंटर नहीं किया। For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message and undermines the institution and credibility of the judiciary that I do not want. And bada meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again. And if you feel that the matter needs to be redressed, फिर आप redress कर लें। जहाँ तक आपका सवाल था कि जहाँ तक आपका सवाल है कि do decisions change? Now that is a question for the courts to answer, but I have to say कि बिल्कुल माजी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमें याद है, ऑन द रिकॉर्ड जजेस है कि क्या होता था। मुशर्रफ के दौर में भी यही जजेस ऑन द रिकॉर्ड है। और अब फिर अगर हमारा केस, ये मेरे केस में मैंने तो जिक्र किया, ये एक वर्बल ऑर्डर, दे कैन से कि एक्चुअली ये वर्बल ऑर्डर था, वर्बल में रिटन में फ़र्क हो सकता था, मगर उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ये हुआ नहीं। बट एनीवे, लेट्स एक्सेप्ट कि वर्बल ऑर्डर में और रिटन ऑर्डर में थोड़ा फ़र्क होना नहीं चाहिए, मगर हो गया। मगर आप कैसे एक्सप्लेन करते हो जब रिटन शॉर्ट ऑर्डर में और लॉन्ग ऑर्डर में कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स आते हैं? और ऐसा ही हुआ है पुलिस केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटन शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है प्रोविंशियल पावर है, the provinces legislate and action was taken in accordance to that. Months later जब written long order आता है तो फिर ये concurrent list का subject बन जाता है, और वफाक भी इस पे legislate कर सकता है, जो 18th amendment से पहले भी नहीं हो सकता था। तो
پھر یہ غلط پیغام جاتا ہے. لیکن that should be asked of the courts, not from me. It's for them to clarify their position. آرمی کورس کا قیام ہوا تھا مخصوص حالات میں, 4-5 سال گزر چکے ہیں. کیا آرمی کورس کا مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ اب حکومت آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے آرمی کورس کی ایکسٹینشن کے لیے. اگر کر رہی ہے تو وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی؟ اور اس کے ساتھ ہی سپلیمنٹ لے لیں چونکہ بابر صاحب I haven't been bhai, please, I haven't been approached officially by the government on the questions of military courts. میرا موقف میں نے publicly دیا ہے, کافی دیر سے دیا ہے. I believe the military courts were supposed to be for 2 years. They had a sunset clause the first time round, and those 2 years expired. They were restored for another 4 years. Those 2 years have also expired. I do not believe that this is a long-term solution. Military courts is no solution in any democracy. And also I have been a little bit disappointed by the military courts. ہم نے سوچا تھا کہ یہ military courts اس لیے بنے تھے کہ وہ groups جو civilian courts کے لیے مشکل تھا ٹرائل کرنے کے لیے, ان کا حساب لیا جائے گا اس میں. Unfortunately, we hear a whole host of complaints from the human rights community. And in times of war, unfortunately, those things are compromised on. Perhaps they shouldn't be. But when you don't see the results and the actions, when you believe that only a strong, powerful, independent judiciary should be the forum where such decisions are made, and if the judiciary themselves sets up an internal court that's appropriate to deal with these matters, I would respect it. But I have not been approached by the government officially. I still believe that military courts are not the solution for terrorism, extremism, not in the short term nor in the long term. And I cannot support the government on military courts. Come. Last question, that lady in the corner. اگر ندائی صاحب کو جگہ ملیا, اگر ندائی صاحب ارسٹ تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھو, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری ہیز ڈن نتھنگ رانگ, تو کوئی وجہ نہیں ہے صدر زرداری کا. There is no reason for Sadr Zardari to be arrested, and that is a very hypothetical question. فروغ نواز بھٹی پبلک ٹی وی سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بڑی پارٹی کو, اور پارلیمان کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا پارلیمان کے اندر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ نیب کے وہ قوانین جو ہیں آپ ان کو کیوں نہیں ختم کر سکے, اور پنجاب اسمبلی میں جس طرح تمام اراکین نے اپنی تنخواہوں پر دستخط کیے اور ایک میسج دیا قوم کو کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ قوم کو بتا دیں, کہ قوم کے جو کروڑوں اور اربوں روپے کھائے گئے ہیں, جس میں صرف سیاستدان نہیں ہے, جس میں سول بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے, اس پر آپ اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں گے. اتنا لمبا سوال تھا کہ obviously میں شروع تو بھول گیا ہوں, مگر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, جو حل ہے اس سچویشن کا وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر کا بل ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کو پرووائڈ کرتی ہے. پہلے بھی ہمارے پاس دوسری جماعتوں کی طرف سے سپورٹ نہیں تھا, ایون دو آئی سپورٹڈ اٹ, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس بل کے لیے سپورٹ ہمیں ملے گا. تب تک جو بھی ریفارمس ہم کر سکتے ہیں نیب کو, جس طریقے سے ہم اس کو ایک مور ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, ان لائن ود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ان لائن ود دی UN چارٹر, کہ اینی ون چارجڈ will have the right of presumption of innocence proven guilty, to remove the way in which it is manipulated to support the government's cronies, corrupt cronies. جس طریقے سے نیب خود ایک منی لانڈرنگ کا ادارہ بنا ہوا ہے, جس طریقے سے the preferred people and individuals of the government can whiten their black money by just providing a portion in return to NAB. I mean, یہ نظام انصاف کا نظام نہیں ہے, احتساب کا نظام نہیں ہے, انتقام کا, پولیٹیکل انجینئرنگ کا نظام ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس قانون موجود ہے, وہ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ
to take the appropriate action. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول